Kami. آدھا آدھے پہاڑے ڈگتے پے ہیلو، آواز آ رہی ہے؟ جی سر آ رہی ہے آواز. ٹھیک. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. Rights relating to judicial process. The topic of discussion before was fundamental rights, and we discussed earlier the importance and meaning of fundamental rights. Fundamental rights are in Constitution, features of civil rights in the USA, and personal rights. Today, our topic of discussion is rights relating to judicial process. The Sixth Amendment provides a right to speedy and public hearing of the case. As you know, the Bill of Rights, the first 10 amendments, provides the fundamental rights to the people of, to the citizen of United States of America. تو انہی کے اندر جوڈیشل پروسیس کے ریلیٹڈ جو فنڈامنٹل رائٹس پرووائڈ کیے گئے ہیں کانسٹیٹیوشن کے اندر، وہ آج ہم ڈسکس کریں گے. فرسٹ آف آل، رائٹ ٹو اے فیئر ٹرائل آپ کہہ سکتے ہیں، دیٹ از پرووائڈیڈ ان سکس امینڈمنٹ اینڈ ان پاکستانی کانسٹیٹیوشن دیٹ از پرووائڈیڈ ان آرٹیکل 10A of Constitution of Pakistan, and the same is provided in Sixth Amendment of Constitution of the USA. What is a Sixth Amendment? In all criminal prosecutions, the accused shall enjoy the right to a speedy and public trial by an impartial jury of the state and district wherein the crime shall have been committed, which district shall have been previously ascertained by law, and to be informed of the nature and cause of the accusation, to be confronted with the witnesses against him, to have compulsory process for obtaining witnesses in his favor, and to have the assistance of counsel for his defense. A person accused of crime must have prompt public trial by an open-minded jury. The requirement for a speedy and public trial grew out of the fact that some political trials in England had been delayed for years and then were held in secret. Accused individuals must be informed of the charges against them and must and accused individuals must be
informed of the charges against them and must be allowed to meet the witnesses against them face to face. Otherwise, innocent persons may be punished if the court allows the testimony of unknown witnesses to be used as evidence. This amendment guarantees that individuals on trial can face and cross-examine those who have accused them. They may be able to show that their accusers lied or made a mistake. Finally, accused person must have a lawyer to defend them if they want one. If a criminal defendant is unable to afford a lawyer, the Supreme Court has held that one must be appointed to represent the accused individual. So in amendment number 6, yeah, 8 seconds. तो फंडामेंटल राइट्स के अंदर जो जुडिशियल राइट्स हैं सिटीजन ऑफ यूएसए के, उनमें पहला राइट ये है कि एवरी सिटीजन ऑफ यूएसए must have right to fair trial or speedy trial. So that is provided in amendment number 6. और जो फेयर ट्रायल है वो कैसे पॉसिबल होगा, और फेयर ट्रायल का जो राइट है इसके अंदर इसकी जो कंडीशंस हैं वो क्या होगी, वो हैं फर्स्ट ऑफ ऑल कि जितने भी ऑल दी सिटीजन्स ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, if someone was accused of a criminal act, यानी किसी के खिलाफ अगर एक्विजिशन है कि ही कमिटेड अ क्रिमिनल एक्ट, तो उसका ये फिर जो अक्यूज पर्सन है जिसको उर्दू में मुलजम कहते हैं, जिसके खिलाफ इल्ज़ाम है, तो उसके भी राइट्स हैं। उसके फिर राइट्स में क्या राइट है कि उसको राइट टू फेयर ट्रायल दिया जाए। और फेयर ट्रायल कैसे पॉसिबल होगा, फर्स्ट कंडीशन उसकी ये है कि उसको स्पीडी ट्रायल दिया जाए। तो स्पीडी ट्रायल की ज़रूरत इसलिए पेश आई कि इंग्लैंड के अंदर जो है ट्रायल जो थे वो साल हर साल चलते थे, जैसे आजकल पाकिस्तान में चल रहे हैं कि साल हर साल ट्रायल चलते हैं, बंदे जेलों में रहते हैं, और एक टाइम आता है कि बंदे की सारी लाइफ जो है जेल के अंदर गुजर जाती है, लेकिन एंड ऑफ द डे उसको बरी कर दिया जाता है। तो उसका खिलाफ इट मीन्स कि उसके खिलाफ एक झूठा इल्ज़ाम था, झूठा मुकदमा था, और उसकी वजह से उसने अपनी सारी ज़िंदगी जेल में गुजार दी। तो ये आपकी राय, आपकी नज़र में क्या है, ये कोई अच्छी बात है किसी भी मुल्क में हो? तो दैट इज़ नॉट अ गुड थिंग कि किसी की लाइफ जो है पूरी की पूरी एक झूठे इल्ज़ाम की वजह से जेल में गुजर जाए। अगर कोई उसके खिलाफ ठीक भी इल्ज़ाम है, यानी अगर वो केस साबित भी हो जाए फॉर एग्जाम्पल, लेकिन उसकी सज़ा उसको मिल रही है 7 ईयर, लेकिन उसने जेल में गुजार दिए हैं 15 साल, तो सज़ा है 7 साल, बाकी उसके जो 8 साल उसने जेल में ज़्यादा गुजारे हैं उसका हिसाब कौन देगा? तो इसलिए ये जो है स्पीडी ट्रायल जो है दैट इज़ जुडिशियल fundamental right
of an accused person. اس کے بعد یہ ٹرائل جو ہے فیئر ٹرائل کے اندر اگلی کنڈیشن آ گئی کہ دیٹ ٹرائل مسٹ بی فیئر مسٹ بی پبلک، یعنی پبلک ٹرائل ہونا چاہیے. انگلینڈ کے اندر ٹرائل ہوتے تھے لیکن وہ سیکرٹ ہوتے تھے. اب یہ ہے کہ پھر اگر وہ ٹرائل جو ہے پبلک کے اوپن کورٹ کے اندر ہو، تو اگر سیکرٹ ٹرائل جو ہوں گے اگر ہوں تو ان کا پھر کیا پتہ چلے گا کہ یہ ٹرائل فیئر ٹرائل ہوا ہے؟ کیا اکیوزڈ جو ہے اس کو جو ہے لائر جو ہے وہ پرووائڈ کیا گیا، اس کو ڈیفینڈ کرنے کی اپرچونٹی پرووائڈ کی گئی، اور اس کو جو اس کے خلاف جو وٹنسز پیش ہوئے ہیں ان کو کراس کرنے کی اپرچونٹی پرووائڈ کی گئی کہ نہیں کی گئی. تو یہ چیز نہیں پتہ چلے گی اگر ٹرائل سیکرٹ ہوگا. تو اس کے بعد ہے کہ دیٹ ٹرائل مسٹ بی بائی این امپارشل جوری، یعنی کہ جوری جو ہے دیٹ مسٹ بی امپارشل ان بائزڈ، یعنی غیر جانبدار جوری ہونی چاہیے. تو یو ایس اے کے اندر ٹرائل کرمنل ٹرائل جو ہے وہ جوری ٹرائل ہوتے ہیں. جوری جو ہے وہ آپ کو ایک ڈیٹیل میں آلریڈی بتا چکا ہوں کہ یہ وہ 10 یا 12 لوگ جوری سروس کے لیے بلائے جاتے ہیں اور ان کے سامنے ٹرائل کنڈکٹ ہوتا ہے. اور جوری جو ہے وہ 10-12 لوگ جو اکٹھے ہوتے ہیں جن کے سامنے ٹرائل کیا جاتا ہے، تو وہ یہ چیز پھر ڈٹرمن کرتے ہیں آفٹر کمپلیشن آف ٹرائل کہ either the accused person is guilty or not guilty. اس کے بعد اگر اس کو گلٹی جو ہے وہ ڈکلیئر کرتے ہیں تو وہ پنشمنٹ کے لیے یا سینٹینس کے لیے کیس جو ہے جج کو ریفر کر دیتے ہیں کہ ہی از گلٹی انڈر دوز چارجز، یعنی جو بھی چارج ہوں گے اس کے. تو پھر جج جو ہے ریلیونٹ لا کے اکارڈنگلی اس کو پنش کرے گا. تو jury of the state and district wherein the crime shall have been committed. تو یہ جو جوری ہے وہ پھر اسی اسٹیٹ کے اندر یا اسی ڈسٹرکٹ کے اندر جوری ٹرائل ہوگا جس اسٹیٹ یا جس ڈسٹرکٹ کے اندر کرائم کمٹ کیا گیا. جسٹ لائک ان پاکستان ویئر ایور دی کرائم is used to be committed, the FIR is also registered in the police station of that area. یعنی اگر آپ نے کرائم کمٹ کیا ہے تھانہ جو ہے پولیس اسٹیشن، آپ فار ایگزامپل پولیس اسٹیشن سول لائن لاہور کی جو اس کی جوریڈکشن ہے اس کے اندر کوئی بھی کرائم اگر کمٹ کیا جائے گا تو اس کی FIR سول لائن تھانہ جو ہے سول لائن پولیس اسٹیشن لاہور کے اندر درج ہوگی، اور اس کے بعد اس کا ٹرائل جو ہے اس علاقے کا جو مجسٹریٹ ہوگا اس کی کورٹ کے اندر کنڈکٹ ہوگا. اسی طرح یو ایس اے کے اندر ٹرائل جو ہے وہ کنڈکٹ ہوگا جس اس جوری کے سامنے اس اسٹیٹ کی جوری یا اس ڈسٹرکٹ کی جوری کے سامنے جس میں یہ کرائم کمٹ کیا جائے گا، اور دیٹ جوری مسٹ بی امپارشل، وہ غیر جانبدار ہونی چاہیے. تو یہ ایک اکیوزڈ کا رائٹ ہے کہ اس کو جو جوری پرووائڈ کی جائے وہ دیٹ مسٹ بی امپارشل. اینڈ ٹو بی انفارمڈ آف دی نیچر اینڈ کاز آف دی ایکوزیشن. تو جس بندے کے خلاف جو آپ کہہ لیں کہ ایکوزیشن ہے یا اکیوزڈ پرسن ہے، ملزم ہے کہ آپ نے یہ فلاں کرائم کمٹ کیا ہے، تو اس کو یہ بتانا لازمی ہے انڈر امینڈمنٹ نمبر 6 کہ آپ کے خلاف فلاں فلاں چارجز ہیں. یہ نہیں ہے کہ اس کو اندھیرے میں رکھ کے ٹرائل کیا جائے اور ٹرائل کے بعد اس کو پنش کر دیا جائے. ایسا نہیں ہے کہ جو اس کے خلاف ہے، جو کمپلینٹ نے اس کے خلاف ایکوزیشن لگائے ہیں، الزامات لگائے ہیں، کہہ لیں کہ جو چارجز ہیں
وہ اس کو بتائے جائیں گے کہ آپ کے خلاف فلاں فلاں الزامات ہیں، ان کی نیچر یہ ہے، اور اس کے بعد ٹو بی کنفرنٹڈ ود دی وٹنس اگینسٹ ہم، یعنی اس کے خلاف پھر جو کمپلینٹ وٹنس لے کے آئے گا کورٹ کے اندر یا جوری کے سامنے، تو اکیوزڈ کا یہ رائٹ ہے کہ وہ ان جو وٹنس لائے گئے ہیں اس کے خلاف، اکیوزڈ ان کو کراس ایگزامن کرے، یعنی ان کے اوپر جرا کرے۔ تو وہ جرا اکیوزڈ نے خود نہیں، وہ پھر وکیل اس کے کرتے ہیں، تو وہ جرا کریں گے، یعنی کہ سچ اور جھوٹ کو یعنی صاف کرنے کے لیے کیا سچ ہے اور کیا جھوٹ ہے، کیا وٹنسز سچ بول رہے ہیں جھوٹ بول رہے ہیں، یہ چیز فائنڈ آؤٹ کرنے کے لیے کراس ایگزامینیشن کی جاتی ہے، اردو میں اسے جرا کہتے ہیں۔ تو یہ دیٹ از فنڈامنٹل رائٹ آف این accused person in United States of America as well as in Pakistan. To have compulsory process for obtaining witnesses in his favor. تو اس کے اگر جو accused person ہے اس کی فیور کے جو witnesses ہوں گے ان کی کمپلسری یعنی کمپلسری ان کو کورٹ کے اندر لانے کے لیے ایک ارینجمنٹ ہونی چاہیے کہ اکیوز پرسن اگر چاہتا ہے کہ جو میرے خلاف الزام لگایا گیا ہے فلاں فلاں جو وٹنسز ہیں وہ جانتے ہیں کہ فار ایگزامپل مسٹر اے جو ہے اس کے خلاف ایکوزیشن الزام ہے کہ اس نے مرڈر کیا ہے 12 بجے دن کل جو ڈیٹ تھی 3 تاریخ کو یعنی 3/8/2020 کو اس نے مرڈر کیا ہے مسٹر اے نے، اور جگہ بھی انہوں نے بتائی۔ اب جو کمپلیننٹ ہے وہ اپنے وٹنس لے کے آئے گا اور ان کو تراس ہوگی، تو اگر اکیوزڈ پرسن جو ہے اس کا یہ ورشن ہے کہ 3/8/2020 جس دن مجھ پہ یہ الزام لگایا گیا کہ فلاں ٹائم 12 بجے دن کہ میں نے مسٹر بی کو مرڈر کیا ہے فلاں جگہ پہ، تو میں تو 12 بجے دن 3/8/2020 کو وہاں پر موجود نہیں تھا، میں تو فلاں جگہ پر فار ایگزامپل وہ کہہ دے کہ میں تو نیو یارک میں تھا اور مرڈر نیو جرسی میں ہوا، تو وہ پھر اپنے جو ہے وہ وٹنس پیش کر سکتا ہے، اس کو یہ اجازت ہونی چاہیے کہ وہ اپنے وٹنس کورٹ کے اندر لے کے آئے، جو کورٹ کو یا جوری کو یہ بتائیں کہ جی 12 بجے دن 3/8/2020 کو یہ ہمارے ساتھ فلاں اسٹیٹ کے اندر موجود تھا یا فلاں جگہ پہ موجود تھا، یہ ایٹ دی پلیس آف اکرنس آف جو ہے مرڈر جو ہے جو ہوئے کی جگہ پہ 12 بجے موجود نہیں تھا، بلکہ یہ ہمارے ساتھ فلاں جگہ پہ تھا۔ تو وہ ایسے اب جو وٹنسز ہیں ان کو کورٹ کے اندر لانے کے لیے ایک کمپلسری پروسیس ہونا چاہیے کہ اگر وہ چاہتا ہے کہ جی فلاں جو وٹنس ہیں ان کو کورٹ میں پیش کیا جائے، جوری کے سامنے پیش کیا جائے، تو اگر وہ وٹنس کو جوری کے سامنے نہیں آنا چاہتے تو ان کو زبردستی لایا جائے کورٹ جوری کے سامنے، تاکہ وہ آگے بتا سکیں کہ ایکچولی accused person ایٹ دی ٹائم آف occurrence کہاں پر موجود تھا، اینڈ ٹو ہیو دی اسسٹنس آف counsel for his defense۔ تو پھر اس کے بعد فیئر ٹرائل کے اندر یہ بھی کنڈیشن ہے کہ اس کو ڈیفینس کونسل جو ہے accused person کو ہائر کرنے کی پرمیشن ہونی چاہیے۔ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ جی آپ کے خلاف ایکوزیشن ہے، آپ کے خلاف الزام ہے، تو آپ اپنا جو کیس ہے جو آپ خود لڑیں یا نہ لڑیں، لیکن اس کو وکیل ہائر کرنے کی، لائر یا اٹارنی ہائر کرنے کی پرمیشن ہونی چاہیے۔ اگر وہ افورڈ نہیں کرتا کوئی لائر کو انگیج کرنے میں، تو جو سپریم کورٹ نے ایک فیصلے کے اندر یہ ڈکلیئر کیا ہے کہ
اگر کوئی اکیوز پرسن یہ افورڈ نہیں کرتا کہ وہ وکیل نہیں کر سکے تو اسٹیٹ پرووائڈ کرے گی اس کو وکیل. اسی طرح پاکستان میں بھی ہوتا ہے. تو ایسا جو وکیل جو اسٹیٹ پرووائڈ کرتی ہے کسی اکیوز پرسن کو اس کو کہتے ہیں اسٹیٹ کونسل. یہ جو جوڈیشل رائٹس آف سٹیزنز آف یو ایس اے ہیں ان میں سے پہلا رائٹ جو ہے وہ ہے رائٹ ٹو فیئر ٹرائل یا کہہ لیں کہ رائٹ ٹو اسپیڈی جسٹس اسپیڈی ٹرائل. یہ دیٹ از پرووائڈیڈ ان 6th امینڈمنٹ. اور اسی طرح اسی امینڈمنٹ کے اندر جو بتایا گیا ہے کہ اکیوزڈ پرسن کو یہ رائٹ پرووائڈ کیا گیا ہے کہ جو اس کے خلاف گواہ پیش ہوگا. دی اپوزٹ the same amendment provides an accused for any criminal offense a right that opposite witnesses should give their evidence in the presence of the accused and witnesses in his favor should be compelled to be present in the court, that he should also be given facility to seek legal assistance by lawyers to defend himself. یعنی اس پر میں نے اس کو ایکسپلین کر دیا. اس کے بعد جو ہے 5th امینڈمنٹ کے اندر جوڈیشل رائٹ دیا گیا, جوڈیشل پروسیس کے ریلیٹڈ اکیوز پرسن کو جو رائٹ پرووائڈ کیا گیا وہ کیا ہے وہ بھی دیا. The 5th amendment provides that no accused should be compelled to give witness against himself. It has been provided because the police generally use third-degree methods to obtain confessions. Rights in criminal cases, amendment number 5, no person shall be held to answer for a capital or otherwise infamous crime unless on a presentment or indictment of a grand jury, except in cases arising in the land or naval forces or in the militia when actual service in time of war or public danger, nor shall any person be subject for the same offence to be twice put in jeopardy for life or limb, nor shall be compelled in any criminal case to be a witness against himself, nor be deprived of life, liberty, or property without due process of law, nor shall private property be taken for public use without just compensation. وہ امینڈمنٹ نمبر 5 جو ہے اس کے اندر جوڈیشل رائٹس پرووائڈ کیے گئے ہیں ان میں یہ جو ہے کہ کرمنل کیسز کے اندر کسی بھی اکیوزڈ پرسن کو اس چیز پہ کمپیل یا مجبور نہیں کیا جا سکتا کہ وہ کورٹ کے اندر آ کے اپنے خلاف گواہی دے. تو پھر وہ اپنے خلاف گواہی دینے کے لیے کسی بندے کو مجبور نہیں کیا جا سکتا. پاسٹ کے اندر یہ ایک پریکٹس رہی ہے, جیسے آج کل پاکستان میں بھی ہے, کہ تھرڈ ڈگری جو ہے اس کو اس کے خلاف تھرڈ ڈگری یوز کی جاتی ہے حقوق کے خلاف کہ
تشدد کیا جاتا ہے کہ آپ جو فلاں جو جرم جو ہے اس میں کنفیشن کر لیں. تو پاکستان میں ملزم جو ہے اپنے آپ کو یعنی وہ پولیس کی مار سے بچانے کے لیے اپنے آپ کو پولیس کے سامنے کنفیشن کر لیتے ہیں، لیکن کورٹ کے اندر جا کے پھر دوبارہ وہ اس چیز سے وہ ڈینائی کر دیتے ہیں کہ ہم نے یہ کرائم نہیں کیا. اس چیز سے روکنے کے لیے یو ایس اے کے اندر ففتھ امینڈمنٹ جو ہے یہ انکارپوریٹ کر دی گئی کہ اکیوز پرسنز should not be compelled to give witness against themselves. تو پھر ففتھ امینڈمنٹ کے اندر یہ بھی بتایا گیا ہے کہ کسی بھی جو سٹیزن ہے جس کے خلاف کرمنل ایکٹ کا ایک الزام ہے، اکیوزڈ ہے، اس کو فار سیم آفینس 2 times یعنی ٹوائس اس کو پنشمنٹ نہیں دی جا سکتی. اس کو کہتے ہیں ڈبل جیپرڈی. تو نہ ہی کسی کو مجبور کیا جائے گا کہ وہ کورٹ میں آ کے اپنے خلاف گواہی دے، اور نہ ہی ایک بندے کو ایک کرائم میں 2 دفعہ سزا دی جائے گی. A capital crime is one punishable by death. An infamous crime is one punishable by death or imprisonment. جو ہمارے پاکستان میں ہے مرڈر کیسز کے اندر جو سزا ہے وہ ڈیتھ ہے. تو ڈیتھ پینلٹی کو کیپٹل پنشمنٹ بھی کہتے ہیں. امینڈمنٹ 5 guarantees that no one has to stand trial for such a federal crime unless a grand jury has indicted him. A grand jury is a special group of people selected to decide whether there is enough evidence against a person to hold a trial. A person cannot be put in double jeopardy, tried twice for the same offense by the same government. اب ڈبل جیپرڈی جو ہے آپ مینس کہ ایک ہی گورنمنٹ، یعنی اگر آپ صوبہ پنجاب کے اندر ایک کرائم کر دیا ہے تو آپ کو اگر فیصلہ آباد کا جو مجسٹریٹ ہے وہاں پہ بھی آپ کے خلاف اسی کرائم کا ٹرائل ہو، وہ بھی آپ کو پنشمنٹ ڈکلیئر کر دے، اس کے بعد جڑا اعلیٰ جو ہے علاقہ ساتھ یہ فیصلہ آباد کے وہاں پہ بھی ٹرائل کر کے انڈر دی گورنمنٹ آف پنجاب اور کہہ لیں گے انڈر دی جوریسڈکشن آف پروونس آف پنجاب، 2 ضلعوں کے اندر آپ کو سیم کرائم کے لیے جو ہے اس کا ٹرائل نہیں ہو سکتا اور پنش نہیں کیا جا سکتا. But he may be tried a second time if a jury cannot agree on a verdict. If a mistrial is declared for some other reason, or if he requests a new trial. The amendment also guarantees that a person cannot be forced to testify against himself. تو یہ ہو سکتا ہے کہ اگر ایک جوری نے ٹرائل کرنے کے بعد آپ کو گلٹی ڈکلیئر کیا اور آپ پنشمنٹ کی گرانٹ کر دی جائے، تو اکیوزڈ جو ہے ری ٹرائل جو ہے وہ ریکویسٹ کر سکتا ہے. جیسا اب جو نواز شریف کا جو کیس ہے پاکستان کے اندر جس میں جج ارشد ملک کو ڈسمس فرام سروس کر دیا گیا ہے، تو اس نے 2 کیسز کا فیصلہ کیا تھا، ایک میں اس نے اس کو بری کیا اور دوسرے میں اس کو سزا دی. تو اب نواز شریف جو ہے ان کا یہ ورشن ہے یا اس کی پارٹی کا کہ ہمیں جج ارشد ملک کو جب ڈسمس فرام سروس کیا گیا ہے تو اٹ مینس کہ مجھے غلط سزا دی گئی.
تو پھر جو گورنمنٹ ہے وہ یہ کہتی ہے کہ دوسرا ریفرنس جس میں آپ کو بری کیا گیا تھا تو اٹ مین وہ انہوں نے پھر آپ کو بری بھی غلط کیا تھا. تو اب یہ ہے جو لا ایکسپرٹس ہیں ان پاکستان، تو ان کی جو رائے ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر نواز شریف سسپینشن آف دی پنشمنٹ جاتے ہیں ہائی کورٹ کے اندر تو ہو سکتا ہے اس کا آؤٹ کم یہ آ جائے کہ جو ہے جو جس کیس میں ان کو بری کیا گیا اور جس کیس میں ان کو سزا دی گئی وہ دونوں کیسز کا جو ٹرائل ہوا تھا اس کو ختم کر کے اس پنشمنٹ کو بھی ختم کر کے اور ان کی جو اکیوٹل ہے یعنی بریت اس کو بھی ختم کر کے ان کا ری ٹرائل کیا جائے. تو اب اسی طرح یو ایس اے کے اندر اگر کسی بندے نے ایک کرائم کیا ہے اس کو ایک ہی دفعہ ٹرائل کیا جائے گا، دو جوریز اس کا ٹرائل نہیں کر سکتی انلیس کہ وہ بندہ جو ہے وہ خود کہے کہ اس جوری نے میرے خلاف جو ٹرائل کیا وہ پارشل تھی، غیر جانبدار نہیں تھے، جانبدار ہو کے کیا ہے تو میرا ری ٹرائل کیا جائے. یا پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو جوری ہے وہ خود یہ سمجھے کہ یہ ٹرائل نہیں ہوا، یہ مس ٹرائل ہوا ہے، ہم سے کوئی غلطی ہو گئی ہے تو لہٰذا اس کا میرا ٹرائل کیا ہے. یہ دو ایکسیپشن ہے اس میں. تو جوڈیشل پروسیس کے اندر اسی امینڈمنٹ کے نمبر 5 میں یہ بھی وہ بتایا گیا ہے کہ نو پرسن شیل بی ڈپرائیوڈ آف لائف اینڈ لبرٹی اور پراپرٹی وداؤٹ ڈیو پروسیس آف لا. کسی بندے کی جان نہیں لی جا سکتی، کسی بندے کو آزادی سے محروم نہیں کیا جا سکتا اور کسی کی پراپرٹی چھینی نہیں جا سکتی وداؤٹ ڈیو پروسیس آف لا. دیٹ از آلسو a judicial right of citizens of the US. This expression is one of the most important rules of the Constitution, that the same words are in the 14th Amendment as restriction on the power of the state. The phrase expresses the idea that a person's life, liberty, and property are not subject to uncontrolled power of government. This idea can be traced to the Magna Carta, which provided that the king could not imprison or harm a person except by the lawful judgment of his peers or by the law of the land. Due process is a vague rule, and the Supreme Court has widely applied it to different cases. Until the mid-1900s, the court used the due process rule to strike down laws that prevented people from using their property as they wished. For example, the court overturned the Missouri Compromises, which prohibited slavery in the U.S. territories. The court said the compromise unjustly prevented slave owners from taking their property into the territories. Today, the courts use the due process rule to strike down laws that interfere with personal liberty of the citizens of USA. The amendment number 5 also forbids the government to take a person's property for public uses without fair compensation, without fair payment. The government's right to take property for public use is called eminent domain. Government use it to acquire land for highways, schools, and other public facilities. تو اس کا جو ڈیو پروسیس آف لا کی جو بیس ہے یا آپ اس کی کہہ لیں کہ یہ آپ کو میگنا کارٹا کے اندر ملتی ہے، جس میں یہ
بتایا گیا تھا کنگ کسی کی بھی جان نہیں لے سکتا اور نہ ہی کسی کو امپریزن کر سکتا ہے اور نہ ہی کسی کو ہارم کر سکتا ہے ایکسیپٹ بائی lawful judgment of his peers or by the law of the land. تو پھر اس کے بعد یہ ہے کہ اگر گورنمنٹ نے کسی سٹیزن کی پراپرٹی ایکوائر کرنی ہے اور پبلک یوز مینس اور ہائی ویز، یعنی اب اگر پاکستان میں آپ نے یہ موٹر ویز بھی مان رہی ہیں، تو اگر موٹر وے کے لیے لوگوں سے جو پراپرٹی ایکوائر کی گئی ہے تو اس کی جسٹ پیمنٹ، یعنی جو اس وقت وہاں پہ مارکیٹ ریٹ ہے اس کے مطابق پیمنٹ کر کے پھر ہی وہ جگہ پبلک یوز کے لیے ایکوائر کی جا سکتی ہے فرام سٹیزن بائی دی گورنمنٹ. Any question? Any question? Any question? Any question? اینی کوشچن؟ آپ کا اگر کوئی کوشچن ہے آپ ان میوٹ کر کے کوشچن پوچھ سکتے ہیں. ہیلو، اللہ حافظ.